program is brought to you by टीके से न घबराओ, कंफर्ट श्योर डायपर अपनाओ। Dr. Shriraj Ahmed, Stone, Hernia and Laparoscopy Clinic, Howrah and Kolkata. पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस सेक्रेटरी व कांग्रेस माइनॉरिटी के सीनियर लीडर जाहिद हुसैन। Quest Mall, Park Circus, Kolkata. Zahid Hussain, Secretary TMC Minority Cell. नमस्कार, आदाब, अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप सभी का इस्तकबाल करते हैं ताज़ा टीवी की ख़ास पेशकश माह रमज़ान में। और माह रमज़ान में इस साल आप देख रहे हैं दरसे कुरान। रमज़ान का ये महीना चल रहा है। हमारी कोशिश रहती है हर रमज़ान में कि हम जो आप इबादत कर रहे हैं उसमें हम भी कुछ हिस्सेदार हो जाएं और अल्लाह तबारक व तआला आपके सदक़े हमें भी बख्श दे और हमारे इस प्रोग्राम के सदक़े आपकी भी बख्शाइश हो जाए, क्योंकि हम और आप बहुत गुनाहगार हैं और जाने अनजाने बहुत गुनाह हो रहा है, इससे कहीं इनकार नहीं है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला से दुआ भी करें, हर नमाज में दुआ करें। और आज तो ऐसे ही पूरी दुनिया में मुसलमान परेशान हैं, बहुत सारे सवालों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है, बहुत जगह बहुत सारी चीज़ों का उसे सामना करना पड़ रहा है। और इसकी वजह हमारा मुआसरा है, इसकी वजह तालीम है। मैं इन सब चीज़ों पर मौलाना शफ़ीक साहब से गुफ्तगू कर रहा हूँ। मैं मौलाना शफ़ीक साहब से इसलिए भी ये सब गुफ्तगू कर रहा हूँ क्योंकि इनको लोग सुनते हैं और मुआसरे के अंदर इसका इम्पैक्ट पड़ता है। देखिए, दो तरीके की बातें होती है। जब मैं मीडिया का कोर्स कर रहा था तो एक बात किताबी होती है और एक बात प्रैक्टिकल होती है। जो किताबी बातें हैं उसको अगर प्रैक्टिकल उतार लिया जाए तब तो आप कामयाब हैं, नहीं तो किताब की बातें अगर किताब में रह जाए और प्रैक्टिकल में चीज़ें ना उतरे तो फिर कोई कामयाबी नहीं है। तो इसीलिए कुरान एक ऐसी किताब है जो आसमानी किताब है, और जैसा कि पहले कई उलमा ने बताया कि यह एक बुकलेट की तरह है आपकी लाइफ में। तो वो बात तो किताबी है, लेकिन अगर उसको प्रैक्टिकली अपने मुआसरे के अंदर उतार लिया जाए तो फिर आप कामयाब हैं। यही कोशिश हम कर रहे हैं। मौलाना शफ़ीक साहब जो कि नाखुदा मस्जिद के इमाम हैं, ख़तीब हैं, वो हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत इस्तक़बाल है एक बार फिर से, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया भी कि पूरे 15 साल, मुझे याद है कि जब पहला साल का एपिसोड हुआ था तब भी मौलाना साहब ने वक्त दिया था, रोज़ा रखते हुए भी। हम जब भी इनके पास आए या हमने स्टूडियो में बुलाया, हर जगह इन्होंने प्यार दिया। और अच्छी बात यह है कि हर मसलक के उलमा ने हमें प्यार दिया है, मोहब्बत दिया है इस प्रोग्राम को करने में, चाहे वो बरेलवी को मानने वाले हों, देवबंदी को मानने वाले हों, अहले हदीस को मानने वाले हों, हर किसी ने हमें प्यार दिया है और कहा कि नहीं, जो कुरान और हदीस की रोशनी में बातें हैं वो बातें होनी चाहिए, मुआसरे में जानी चाहिए। जो इमाम साहब, जो अपना मुआसरा है, जो कि रमज़ान को जब हम मैंने जैसा कहा कि भाई इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है कि आप अपना मुहासबा कीजिए, तो अपने मुआसरे का भी मुहासबा करने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग हैं जो पूरी ज़िंदगी में कभी तरावी नहीं पढ़े, ऐसे लोग भी मिल जाएंगे मुआसरे में। ऐसे लोग हैं सिर्फ़ रोज़ा रखते हैं, नमाज़ नहीं पढ़ पाते हैं। ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो कुरान पढ़ना नहीं जानते हैं, यहाँ तक कि वो उनके बच्चे कुरान पढ़ना नहीं जानते हैं। स्कूल मीडियम से तो बहुत पढ़ लिए लेकिन कुरान पढ़ते नहीं हैं। इन सब चीज़ों में कैसे सुधार आएगा, क्या किया जा सकता है ताकि इन सब को सुधारा जाए? जब तक आप इसको जानेंगे नहीं, प्रैक्टिकली कैसे उतारेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक हदीस है, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम व मुस्लिमा। इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है जी। और ये इसीलिए फ़र्ज़ करार दिया गया है कि इंसान को, मैंने कहा ना कि अल्लाह ने ये किताब जो नाजिल किया, इंसान को पैदा करने के बाद उसके साथ एक किताब भी नाजिल किया पैगंबर पे जी, जो इंसानियत की हिदायत के लिए। बिल्कुल। तो हर मुसलमान को इतना इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है कि वो अपने मज़हब को समझ सके जी, हलाल व हराम को समझ सके जी, अच्छे बुरे की तमीज़ कर सके। शरई तौर पर इतना अगर इल्म नहीं है तो उस पर इल्म हासिल करना तो फ़र्ज़ है, फ़र्ज़। अब वो फ़र्ज़ को भी छोड़े हुए हैं तो वो ज़िम्मेदार वो खुद है। तो अब उनकी ज़िम्मेदारी ये है कि चाहे उम्र के जिस हिस्से में वो पहुंच गए हैं जी, जो फ़र्ज़ उन पे बाकी है उसको पूरा करना चाहिए। आखिरी उम्र में भी इंसान और इल्म हासिल करने का कोई उम्र नहीं होता है जी। जब जागें जभी सवेरा।
تو انسان کو ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارا مذہب کیا ہے، دین کیا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، فرمان کیا ہے، قرآن کیا کہتا ہے۔ ہم لوگ تو صرف یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن جو ہے قرآن خوانی کی کتاب ہے۔ شب برات میں ہم لوگ نکلواتے ہیں، دو چار مولانا کو اپنے گھر میں بلاتے ہیں، قرآن خوانی کرا لیتے ہیں، دعا کرا لیتے ہیں، فاتحہ کرا لیتے ہیں، اس کے بعد چھٹی ہو جاتی ہے۔ رمضان میں جب روزہ کی وجہ سے بھوک پیاس کی شدت محسوس ہوتی ہے تو تھوڑا قرآن کو اتارے اور اس کے بعد ایک دو صفحہ جن کو پڑھنا آتا ہے کچھ پڑھیں لکھے، اس کے بعد پھر جو بند کر کے رکھ دیتے ہیں، اور وہ بھی صرف تلاوت کرتے ہیں۔ یقیناً تلاوت سے انسان کو ثواب ملتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، برکت کی بھی کتاب ہے، ثواب کی بھی کتاب ہے، لیکن مقصد نازل کرنے کا، اللہ کا مقصد یہ برکت نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کی ہدایت ہے کہ اس کو پڑھ کر کے آپ سمجھیے کہ اللہ کا پیغام آپ کے لیے کیا ہے۔ بالکل۔ اور جب انسان نہیں پڑھے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کو حلال و حرام کی تمیز نہیں ہوگی، اچھے بروں کی تمیز نہیں ہوگی، اس کو اپنی زندگی کیسے اللہ کے طریقے پر، اللہ کے بتائے ہوئے قانون پہ چلانا ہے یہ معلوم نہیں ہوگا، تو اس کی زندگی میں انتشار پیدا ہوگی، بالکل، اور شریعت سے، سماج سے دوری ہوگی۔ اس کو معلوم نہیں ہوگا کہ ماں باپ کے کیا حقوق ہیں، بچوں کے کیا حقوق ہیں، بیوی کے کیا حقوق ہیں۔ آج کل تو میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ آج کل بچوں کی اصلاح سے زیادہ بچوں کے ماں باپ کی اصلاح کی ضرورت ہے، کیونکہ بچے آپ کے حکم کو اس سے زیادہ آپ کے عمل کو دیکھ کر کے وہ اس طرح کے وہ بنتے ہیں۔ آپ اگر سگریٹ پیجیے گا تو بچہ بھلے سگریٹ نہ پیے لیکن کاغذ کو موڑ کے وہ اسٹائل ضرور بنائے گا۔ جی بالکل۔ آپ اگر نماز پڑھیں گے تو بچے نماز پڑھنا آتا ہو یا نہیں آتا ہو لیکن آپ کی نقل ضرور کرے گا۔ بالکل، بہت بڑی تو بات ہے۔ اس چیز کو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے ماں باپ کو بھی، ہمارے گارجین جو بڑے ہیں ان کو بھی اپنی سدھار کی ضرورت ہے۔ وہ جب اچھے ہوں گے تو ہمارے بچے بھی اچھے ہوں گے۔ ہمیں تو افسوس یہ ہے کہ آنے والی نسل کو ماں باپ اچھے نہیں مل رہے ہیں، تو ہمیں تو ماں باپ کو بھی اچھا کرنے کی ضرورت ہے۔ اب ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے فرائض کو سمجھیں کہ آپ کے اوپر اللہ نے علم دین حاصل کرنا فرض کہا ہے، تو آپ اس کو حاصل کیجئے، ورنہ اللہ کے یہاں آپ اس کے لیے بھی پوچھے جائیں گے۔ یہ صرف برکت اور قرآن خوانی کی کتاب نہیں ہے۔ جی بالکل، مطلب یہ ہوا کہ ایسا نہیں ہے کہ اب آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ بھئی ہم نے نماز پڑھ لیا تو ایک فرض ادا ہو رہی ہے، بالکل ہو رہا ہے ایک فرض ادا، روزہ رکھ لیا تو ایک فرض ادا ہو رہا ہے، لیکن اگر آپ نے علم دین نہیں سیکھا ہے، اور علم حاصل کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ عالم بنیں، حافظ بنیں یا سائنٹسٹ بنیں، ڈاکٹر بنیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے۔ علم کا مطلب یہ ہے کہ جانکاری اکٹھا کرنی ہے قرآن سے، چاہے وہ قرآن آپ پڑھنا سیکھ لیں بہت اچھی بات ہے، اس کو اس کے معنی کے ساتھ پڑھنا سیکھیں تو اور اچھی بات ہے، سمجھنا سیکھیں تو اور اچھی بات ہے، اور اگر آپ خود نہیں سمجھ سکتے ہیں تو کسی علماء دین سے جا کے سمجھ لیں تو وہ بہت اچھی بات ہے، کیونکہ قرآن و حدیث کو جب تک آپ نہیں سمجھیں گے آپ اپنی زندگی سمجھیے کہ اندھیرے میں جی رہے ہیں، آپ کی زندگی بس چل رہی ہے، کٹ رہی ہے، پتہ نہیں کس دشا میں جا رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں۔ اس لیے اس پروگرام کے ذریعے، درس قرآن عنوان کے ذریعے ہم یہ بھی میسج آپ کو دے رہے ہیں کہ آپ خود بھی قرآن پڑھیے، اور اگر نہیں پڑھنا جانتے ہیں تو اب بھی سیکھ سکتے ہیں، جیسا کہ مولانا صاحب نے کہا کہ سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہے، تو اب بھی سیکھ سکتے ہیں، اور آپ بھی پڑھیے، بچوں کو بھی پڑھوائیے اور معنی کے ساتھ پڑھوائیے تاکہ سمجھ میں آئے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ہماری زندگی آگے گزر ہو۔ ناظرین یہاں رکیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ کے لیے، یعنی بریک کے لیے، بریک کے بعد جلد لوٹتے ہیں، بنے رہیے ہمارے ساتھ۔ This program is brought to you by टीके से न घबराओ, कंफर्ट श्योर डायपर अपनाओ। Dr. Shriraj Ahmed, Stone, Hernia and Laparoscopy Clinic, Howrah and Kolkata. पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस सेक्रेटरी व कांग्रेस माइनॉरिटी के सीनियर लीडर जाहिद हुसैन। Quest Mall Park Circus, Kolkata. Zahid Hussain, Secretary TMC Minority Cell. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ٹی وی کی خاص پیشکش ماہ رمضان، اور ماہ رمضان میں اس سال آپ کے لیے ہم لے کر آئے ہیں درس قرآن۔ ہمارے ساتھ مولانا محمد شفیق صاحب لگاتار بنے ہوئے ہیں، اور معاشرے کے اندر جو بدلاؤ آئے اس کے لیے کیا کرنا چاہیے قرآن و حدیث کی روشنی میں، اس پر ہم بات چیت کر رہے ہیں۔ مولانا صاحب، ایک بات تو صحیح ہے کہ آپ نے کہا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے گھر کے معاشرے کو پہلے بدلیں، اور اس میں نماز اور دین کی باتیں آئیں تو بچے اس سے سیکھتے ہیں،
یہ بات تو آپ مانیں گے کہ معاشرے میں ایک بدلاؤ آیا ہے کہ بڑے پیمانے پر جو دانشور حضرات ہیں وہ تعلیمی مرکز چلا رہے ہیں اور وہاں تک بچے پہنچ بھی رہے ہیں. اس میں اور کتنی کوشش کی ضرورت ہے؟ کیا کہیں گے اس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے قرآن پاک کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. جی. اس وقت تعلیم یقیناً بڑھ رہی ہے، لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، لیکن تربیت کی کمی ہو رہی ہے. تربیت اگر نہیں ہے تو تعلیم جو ہے ایک باڈی ہے اور تربیت جو ہے اس کی روح ہے. تو باڈی سے اگر روح کو نکال دیا جائے تو پھر وہ کچھ نہیں رہ جاتا ہے. جی. اس لیے قرآن کی یہ آیت ہے کہ اپنے آپ کو اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. مثال کے طور پر ہم اگر چاہتے ہیں جہنم سے بچنا تو ہم جہنم سے بچنا چاہتے ہیں تو ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا جہنم میں جلے. بالکل کوئی نہیں چاہے گا. کوئی نہیں چاہے گا. جی. دنیا میں اگر ہمیں گرمی لگتی ہے تو پنکھا لگاتے ہیں، اپنے لیے بھی اپنے بچوں کے لیے بھی. جی. اس سے بھی آگے بڑھتے ہیں تو اے سی لگاتے ہیں. جی. کہ ہم آرام سے رہیں، بچوں بھی آرام سے رہیں. خدا نخواستہ ایک حادثہ ہو گیا کہ ہم گھر میں سوئے ہوئے ہیں، میرے گھر میں آگ لگ گئی، تو کیا ہم اکیلے بھاگیں گے؟ میرا بچہ سو رہا ہوگا، اس کو لے کے جگائیں گے؟ نہیں، سب کو لے کے بھاگ دیں گے. اور اگر بچہ نہیں جاگے گا تو ایسے وقت میں بچے کو پکڑ کے ٹان کر کے کھینچ کر کے مار کر کے نکال کے اس کو بھگائیں گے. جی. کہ بھاگو نہیں تو تم جل جاؤ گے، مر جاؤ گے. تو جو انسان اچھا کام کرنا چاہتا ہے، جو انسان اپنے آپ کو، اپنے سماج کو، اپنے بال بچے کو، اپنے سوسائٹی کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتا ہے، وہ اتنا فکر مند ہوگا کہ کسی کو بے نمازی نہیں دیکھنا پسند کرے گا. جی. کسی کو غلط راستے پر جا رہا ہو تو کبھی برداشت نہیں کرے گا کہ یہ ہمارے سماج کا ایک بچہ دوسرے کے ساتھ جا رہا ہے. ارے مان لیا ہم اپنے بچے کو اچھا ماحول دے سکتے ہیں، لیکن ہمارا بچہ کھیلے گا کس کے ساتھ؟ اسی سماج میں تو کھیلے گا. جی. تو جب غلط بچوں کے ساتھ ہمارا بچہ کھیلے گا تو ہمارا بچہ اچھا نہیں رہ سکتا فیوچر میں. جی. تو ہمیں اپنے بچوں کی بھی فکر کرنی ہے، سماج کے بچوں کی بھی فکر کرنی ہے. ہم کو اگر اپنے بچے کو اچھی تربیت دینی ہے تو اپنے سماج کے بچوں کو بھی اچھی تربیت دینی ہے. اور یہ فکر لے کر کے جب تک ہم لوگ سب نہیں اکٹھا ہوں گے، نہیں بیٹھیں گے، جب تک یہ بدلاؤ نہیں آ سکتا ہے. اور یہ چیز پیار سے، محبت سے، سمجھانے سے ہوگا. موبائل میں 24 گھنٹہ لگے رہنے سے نہیں ہوگا، ٹی وی پر بیٹھے رہنے سے صرف نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے فکر کرنی ہوگی. سماج سدھار کمیٹی بنا کر کے پیار محبت سے، جس کو اصلاح معاشرہ کہتے ہیں، یہ اس طرح کی ہر محلے میں ایک کمیٹی ہو جہاں برائیوں کو روکا جائے. قرآن میں حکم ہے کہ مومن وہ ہے، اللہ نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف. تم بہترین امت کیوں ہو؟ اس لیے ہو کہ تمہارا کام ہے تأمرون بالمعروف، سوسائٹی میں اچھائی کو پھیلاؤ، وتنہون عن المنکر، اور سوسائٹی سے برائیوں کا خاتمہ کرو. جی. اس لیے تم اچھی امت ہو. اس لیے نہیں ہو کہ تم ٹوپی کرتا پاجامہ لگاتے ہو، تم بہت اچھا کھانا کھاتے ہو تو اس لیے تم بہت اچھی امت ہو. جی. تو یہ ذمہ داری ہم جب تک پوری نہیں کریں گے ہم اچھا انسان نہیں بن سکتے ہیں. اور صرف اپنے آپ کو اچھا بنا کر کے ہم چاہیں گے کہ اچھے سماج میں اچھی زندگی گزار لیں، یہ ممکن نہیں ہے. جی. تو قرآن ہمیں ہر جگہ یہ رہنمائی کر رہا ہے. ایک جگہ بتا رہا ہے کہ آگ سے بچنا ہے تو کیسے کرنا ہے، اس کے بعد بتا رہا ہے کہ تم کتنا ایموشنل بنو گے جب تمہارے گھر میں آگ لگ جائے گا تو اپنے بچوں کو بچانے کے لیے، اپنے آل اولاد کو بچانے کے لیے. دوسری جگہ بتا رہا ہے کہ تمہاری ذمہ داری کیا ہے کہ تم سماج کو کیسے سدھارو گے. تم اللہ کے نزدیک بہترین امت اس وقت ہو جب کہ تم اپنے قوم کی فکر کرو گے، قوم سے برائیوں کا خاتمہ کرو گے اور اچھائیوں کو پھیلاؤ گے. بالکل. تو ناظرین، رمضان 2025 جس میں درس قرآن کے عنوان سے یہ پروگرام، اور اس میں مولانا شفیق صاحب نے جو باتیں کہی، اسے اپنے دل و دماغ میں بیٹھا لیجئے اور کوشش کیجئے، جتنی کوشش بھی کر سکتے ہیں کیجئے. معاشرہ بہت بگڑ رہا ہے اور معاشرے کے اندر یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ تعلیم کی ضرور بڑھ رہی ہے لیکن تربیت کی کمی ہو رہی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ دیکھیے لوگ نشے میں جا رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کو نشے کرتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے. محلوں میں آپ گھومیے، آپ کو پتہ چل جائے گا. اور ایسا نشہ کی سوچ بھی نہیں سکتے آپ. تو ان سب چیزوں کو ختم کرنے کی ذمہ داری ہم سب کی ہے اور اس کے لیے
ہمیں جو ہے کوشش کرنی ہوگی، مل جل کے کرنی ہوگی، تبھی ہم اس میں بھی کامیابی حاصل کر پائیں گے۔ صرف رمضان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پورے رمضان ہم بھوکا رہیں، روزہ رکھ لیں اور نماز پڑھ لیں اور کہیں کہ بس ہو گیا، اب ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی۔ ایسی بات نہیں ہے، ان سب کے ساتھ بہت ساری ذمہ داری ہے جو ہم سب پر ہے، اور اس کے لیے ہمیں اور آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، یہاں رکیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ کے لیے، یعنی بریک کے لیے۔ بریک کے بعد جلد لوٹتے ہیں، بنے رہیے ہمارے ساتھ۔ ہو گیا بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں ناظرین۔ آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ٹی وی کی خاص پیشکش ماہ رمضان، اور ماہ رمضان میں اس سال درس قرآن، یعنی جو باتیں کر رہے ہیں ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں سے جو بھی ہو رہا ہے وہ تو ہم کر رہے ہیں، اس میں اور اضافہ کرے اور اس کا اثر ہو ہم پر بھی اور آپ ناظرین پر بھی۔ مولانا محمد شفیق صاحب لگاتار بنے ہوئے ہمارے ساتھ۔ مولانا صاحب، کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ بھئی رمضان کا مہینہ ہے تو ہم نیکیوں میں ڈوب جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھیے گا کہ وہ اپنے کام کو تھوڑا کم کر دیتے ہیں۔ کتنے لوگ جو ہے سو کام پر جاتے تک نہیں ہیں کہ نہیں بھئی ہمارے رمضان کی عبادت میں خلل پڑ جائے گی یا ویٹ آ جائے گا اس کے اوپر، اس لیے ہم نہیں جائیں گے۔ لیکن رمضان کے بعد پھر وہ نماز بھی غائب، اور وہ متقی اور پرہیزگار ہونا بھی غائب۔ ان سب چیزوں پر کیا کہیں گے؟ دیکھیے، قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے انسان کو روک دیتا ہے۔ جی، تو جس کی نماز انسان کو بے حیائی اور بری بات سے نہ روک سکے، وہ نماز وہ نہیں ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ وہ پھر رمضان کا نمازی ہو گیا، وہ پھر لوگوں کو دکھانے والا نمازی ہو گیا۔ آج کل ہمارے سماج میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں، بہت سے اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو جن کے بارے میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم کبھی کبھی ان کو دیکھتے ہیں تو یہ فیل ہوتا ہے کہ ہم سے بہت اچھے ہیں وہ۔ بے شک۔ لیکن بہت سے لوگوں کو ایسے بھی ہے جو صرف نماز، روزہ یا نماز اور ان کا جو لباس، ڈریس ہے، وہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ دوسروں کو متاثر کرنا کہ یہ سماج میں نیک آدمی ہے، لیکن عمل ان کا وہ نہیں ہوتا ہے۔ عمل ایسا ہوتا ہے جو لوگوں کو اس سے تکلیف پہنچتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ نے بہت ہی اس کے بارے میں کہا ہے کہ اس کی نماز وہ نماز نہیں ہے جو اللہ کو مطلوب نماز ہے۔ جی، جو عبادت انسان کو برائیوں سے نہ روک سکے، وہ عبادت اللہ کو مطلوب نہیں ہے۔ اللہ تو دیکھیں ہر چیز کی ایک روح ہوتی ہے، جی، اور ایک اس کا فارم ہوتا ہے۔ نماز کی بھی ایک روح ہے، ایک فارم ہے۔ نماز کی کا فارم یہ ہے کہ انسان 5 ٹائم نماز پڑھ لے، لیکن اس کی روح یہ ہے کہ ایک انسان جو کوئی نمازی ہے وہ 24 گھنٹے میں تقریباً 350 مرتبہ سے زیادہ اللہ اکبر کہتا ہے۔ اور اللہ اکبر کا ایک معنی ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، جی، دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ میں چھوٹا ہوں۔ تو جس انسان کے اندر موڈیسٹی، عاجزی کی یہ اسپرٹ پیدا ہوگی، وہ سماج کے لیے بہت ہی پیسفل انسان ہوگا۔ جی، وہ سماج کو کبھی نقصان پہنچانے والا نہیں ہوگا، جی، وہ کسی طرح سے کسی کو نقصان نہیں ہوگا، اور وہی انسان وہ انسان ہوگا جس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ ویسے ہی نمازی کے لیے، ہم لوگ دکھاوے والے نمازی کے لیے نہیں ہیں، اور جس کی نماز میں یہ اسپرٹ پیدا نہ ہو، وہ اللہ کو ایسی نماز مطلوب نہیں ہے۔ بالکل کہ مسجد میں بندگی اور باہر درندگی۔ ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں رمضان کے موقع پر، خاص کر کہ لوگ ڈونیشن بہت کرتے ہیں، ظاہر طور پر ویسے تو عام دنوں میں بھی کرتے ہیں لیکن رمضان میں بھی کرتے ہیں، اور رمضان میں ڈونیشن کرتے ہیں تو اس میں کئی بار تصویر بھی کھنچواتے ہیں، بھئی اتنی ساڑیاں بانٹیں گے، اتنے افطار کے کٹ بانٹیں گے، یہ سب چیزیں بھی معاشرے کے اندر ہوتی ہے۔ میں اس پہ کوئی فتویٰ لینا نہیں چاہتا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کا کیا امپیکٹ ہے سوسائٹی کے اوپر، میں اس پہ تھوڑا سا چرچا کرنا چاہوں گا کہ چونکہ
डोनेशन करनी चाहिए, अच्छी बात है। रमज़ान में और ज़्यादा लोग करते हैं क्योंकि 70 गुना मिलता है, तो हर कोई चाहेगा कि भाई बेनिफिट जितना ज़्यादा मिल जाए, क्योंकि क़यामत के दिन पता नहीं कौन सा तराजू कितना भारी होगा। तो ऐसे में इस चीज़ों को क्या कहेंगे डोनेशन के ऊपर? देखिए, जो लोग भी डोनेशन देते हैं, ज़कात देते हैं, सदक़ात, फ़ितरा और अतियात वग़ैरह, लोगों की मदद करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसका सिस्टम इस्लाम में ये है कि अगर तुम कोई भी नेक काम दाहिने हाथ से करते हो तो बाएं हाथ को खबर नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि इसमें शोबाजी नहीं होनी चाहिए, दिखावा नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक कि इस्लाम में ये कहा गया है कि तुम अगर ज़कात की रकम अगर किसी मुस्तहिक़ ज़कात को दे रहे हो तो ये कह के मत दो कि ये ज़कात की रकम है, क्योंकि उसे हेजिटेशन होगा, उसको ये लेने में शर्मिंदगी महसूस होगी। बिल्कुल। तो सिर्फ तुम समझ रहे हो कि ये मुस्तहिक़ ज़कात है तो उसको खामोशी से दे करके, और हिकमत ये बताया कि उसके चेहरे की तरफ भी मत देखो, बल्कि उसके हाथ में दे करके खामोशी से आगे बढ़ जाओ, अल्लाह अकबर, ताकि तुम्हारा चेहरा, उसका चेहरा दो चार होगा नज़र, तो उसको एक शर्मिंदगी महसूस नहीं होनी चाहिए। इस्लाम ने इंसानियत का एहतराम इतना रखा है। जी बिल्कुल। जो लोग इस तरह का काम करते हैं कि 2,000 रुपया 500 रुपया का किट बनाते हैं, मीडिया में दिखाते हैं, सोशल मीडिया पे जाते हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि अपने आमाल को दिखावा वाला काम नहीं कीजिए, बल्कि ये कीजिए कि जो अल्लाह कबूल कर ले। बेशक, लेकिन वहाँ पर एक दलील दी जाती है कभी कभी कि इससे एक इम्प्रेशन जाता है। अगर जज्बा ये है कि मैं दूंगा तो हो सकता है कि दूसरे लोग भी देंगे, तो उससे क्या होता है कि क्योंकि इंसान के अंदर ये भी होता है कि चलो भाई फ़लाना कर रहा है तो हम भी कर लेते हैं, फ़लाना जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने तो हम भी चले जाते हैं, तो इसी बहाने एक और नेक काम हो जाएगा। तो ये भी एक दलील दे दी जाती है कभी। देखिए, ये दलील बोलने में तो अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल ये अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है। प्रैक्टिकल ये है कि जितने गरीबों को आप लाइन में लगाए रहते हैं, उनसे पूछिए कि उनको शर्मिंदगी नहीं महसूस होती है। बिल्कुल। तो हमको उनका ख्याल रखना होगा ना, हमको तो देते वक्त लेने वाले का भी इज्जत का ख्याल रखना होगा। क्योंकि आसान हो रहा है तो इसलिए यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं, बने रहिए हमारे साथ। This program is brought to you by टीके से न घबराओ, कंफर्ट श्योर डायपर अपनाओ। Dr. Shiraj Ahmed, Stone, Hernia and Laparoscopy Clinic, Howrah and Kolkata. पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस सेक्रेटरी व कांग्रेस माइनॉरिटी के सीनियर लीडर जाहिद हुसैन। Quest Mall Park Circus, Kolkata. Zahid Hussain, Secretary TMC Minority Cell. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल करते हैं नाजरीन। आप देख रहे हैं ताज़ा टीवी की ख़ास पेशकश माह रमज़ान। पिछले 15 सालों से ये प्रोग्राम अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र है कि चल रहा है, और हमारे साथ मौलाना मोहम्मद शफीक कासमी साहब लगातार बने हुए हैं, और हमने मुआसरे के अंदर जो चीज़ें हैं उस पर बातचीत की है ताकि इस रमज़ान के सदक़े हम उन चीज़ों पर मुहासबा करके उसको सुधारने की कोशिश कर सकें। जैसा कि अब हम डोनेशन के ऊपर बातचीत कर रहे थे कि रमज़ान में लोग बहुत बढ़ चढ़ कर डोनेशन करने हैं, करना भी चाहिए, खूब कीजिए, बगल के घर में भी ईद हो इसका पूरा ख्याल रखिए। लेकिन इसमें बहुत सारे लोग जो है वो नाम नमूद के काम करते हैं, तो इबादत में वो नहीं करना चाहिए। जैसा कि मौलाना साहब ने कहा, मौलाना साहब इसमें एक और चीज़ की कुछ पॉजिटिविटी भी है, बहुत सारी पॉजिटिविटी है कि बहुत सारे लोग हैं जो लाखों लाख रुपए डोनेट करते हैं और बहुत सारे इदारे चला रहे हैं, लेकिन किसी को पता नहीं कि इदारा कौन चला रहा है, कहाँ से आ रहा है। लाखों लाख रुपए उस इदारे के खर्च हैं। इस पर क्या कहेंगे? ये बिल्कुल सही बात है, और यही तरीक़ा है कि इंसान जब कोई ताउन का काम करे तो वो जाने, उसका खुदा जाने, जिसको दे रहा है वो जाने। जी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लाखों नहीं करोड़ों रुपया डोनेट करते हैं, लेकिन उनका नाम तक नहीं आता है। तो उनका कितना अच्छा सोच है कि उनका मंशा है कि अल्लाह राज़ी हो, हमको दुनिया में लोगों को दिखा करके लोगों की रजामंदी नहीं हासिल करनी है। बहुत बड़े मुफक्किर ने कहा है, और इस्लामी उसूल भी यही है कि इंसान को राज़ी करने के लिए अल्लाह को नाराज़ नहीं करना चाहिए। जी। तो हम दुनिया में दिखावा के लिए जो है अल्लाह को नाराज़ कर रहे हैं, अपना रुपया भी लगा रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं, नेक काम कर रहे हैं, इरादा यही है। अच्छा, इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका इरादा नहीं है शोबाजी करने का, लेकिन वो देख करके कर रहे हैं कि लोग को ऐसे होगा,
لیکن ان کو نہیں معلوم ہے. کئی بار یہ بھی تو ہوتا ہے کہ بھائی سیاسی مقصد ہوتا ہے تو اس وقت میں تو پھر وہ مجبور ہو جاتے ہیں. نہیں, سیاسی مقصد ایک الگ چیز ہوتا ہے. دیکھیے یہ عبادت ہے, یہ سیاست نہیں ہے. زکوٰۃ, فطرہ, عطیہ یہ عبادت ہے. اس کو سیاست میں کنورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. عبادت کو عبادت کے دائرے سے کرنا ہے. جی, سیاست کا معاملہ الگ ہوتا ہے. جی, اس کو سیاست کے حساب سے کیجئے. اس میں آپ الگ طریقے سے جو پیسہ آپ کا ہے, بہت سارا فنڈ ہوتا ہے انسانی زندگی میں, اس سے آپ استعمال کر کے اس کو کر سکتے ہیں. لیکن جہاں عبادت ہے اس میں ملاوٹ مت کیجیے. اور جو اللہ کا بتایا ہوا طریقہ ہے اسی کے مطابق کام کیجئے. بہت روپیہ لوگ خرچ کر رہے ہیں اور مجھے خوشی بھی ہوتی ہے کہ ہم ایسے نوجوانوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ جو ایسے لوگ ہیں جو لوگ انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں رمضان کے موقع پر یا اور بھی دیگر موقع پر. جی, جی, ان کا جذبہ اچھا ہے لیکن طریقہ غلط ہو جا رہا ہے. جی, اسلام کے ہٹ کر کے طریقہ ہو جا رہا ہے. اس لیے میں ان تمام نوجوانوں سے, بھائیوں سے, بہنوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ عبادت کو عبادت کے طریقے پر انجام دیں. انشاءاللہ اس کا ثواب ملے گا. جانے انجانے میں آپ سے کہیں مسٹیک ہو گیا تو اللہ معاف کرے گا, لیکن آئندہ اس کا خیال رکھا جائے. بالکل. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان کے صدقے ہم لوگوں کو صحیح راستے پہ چلنے والا بنا دے, ہم لوگوں سے گناہ نہ ہو ایسا کرنے والا بنا دے, نیک راستے پہ چلنے والا بنا دے, ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ توفیق عطا فرما دے. آپ کا بہت بہت شکریہ امام صاحب. جزاک اللہ. آج کے اس ایپیسوڈ میں اتنا ہی. اگلے ایپیسوڈ میں پھر ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. دعا کی درخواست ہے. السلام علیکم. This program is brought to you by टीके से न घबराओ, कंफर्ट श्योर डायपर अपनाओ. Dr. Shriraj Ahmed, Stone, Hernia and Laparoscopy Clinic, Howrah and Kolkata. पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस सेक्रेटरी व कांग्रेस माइनॉरिटी के सीनियर लीडर जाहिद हुसैन. Quest Mall Park Circus, Kolkata. Zahid Hussain, Secretary TMC Minority Cell.